इनके साथ इंसाफ की कोई तवक्को नहीं की जाती। मैं आपसे यही कहता हूं कि फिरका परस्ती का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद का होना जरूरी है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने पसमानदा तबकात है, SC ST BC, ये तमाम लोगों के साथ हम मिलकर इस रियासत को तरक्की देंगे। हमारे मसाइल का हल सिर्फ एक ही बात में है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। मुसलमान एक का मानने वाला है, एक अल्लाह का मानने वाला है, एक रसूल का उम्मती है, एक कुरान को पढ़ने वाला है, एक काबे की तरफ सजदा करने वाला है, एक खियानत को मानने वाला है, एक जमात के साथ रहने वाला है, और वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। मैं गुजारिश करूंगा अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी जमात को मुस्तहकम कीजिए। बहुत सी बातें हैं। एक तरफ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट में खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी वालों को पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की असेंबली में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी जब खड़े रह जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर की धोती ढीली हो जाती है। क्यों हम फजूल की बातें नहीं करते? जब ऐवान में मसला उठाते हैं तो हम मुदल्लिल बहस करते हैं। हमारी जब बात का जवाब देने के लिए तैयारी करके आना पड़ता है उनको। हम ऐसी वैसी बातें नहीं करते। अभी अकबर अवैसी साहब ने हालिया सेशन में बताया कि तुम्हारे पास फिरका परस्ती के तुम्हारे जो इल्जामात है, हम आंध्र प्रदेश के चप्पे चप्पे में जाकर तुम्हारी फिरका परस्ती को बेनकाब करके बता देंगे कि तुम क्या है मुसलमानों के, तुम हकीकी दोस्त नहीं हो सकते। हमारे को हमको तबाह करने के तुम्हारे पास मंसूबे हैं। लिहाजा हम हर जिले को जाएंगे, हर तालुके को जाएंगे, हर करिए को जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, डगर डगर जाएंगे, और कांग्रेसियों के खिलाफ उनके जो अज़ाइम है उससे मुसलमानों को तमाम को वाकिफ कराएंगे। एक बात आखिर ये कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है, मुत्तहिदा मजलिस अमल व मजलिस है, जिन्होंने मुत्तहिदा तौर पर आंध्र प्रदेश में तहरीक चलाई तो तेलुगु देशम का खात्मा हुआ। अब कांग्रेस आई तो कांग्रेस को भी बताना है। किरण कुमार रेड्डी ये कहते हैं कि इनसे क्या होने वाला है। सालार मिल्लत कहते हैं हमारा इत्तेहाद ऐसा है, हम जिसको चाहे तख्त पे बिठाए, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटाए। ये हमारा इत्तेहाद होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की तारीख बताएगी ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मजलिस अमल जहां तेलुगु देशम को इक़्तिदार से हटाई, वही 2014 में कांग्रेस को भी इक़्तिदार से हटा के बताएंगे कि जब हम एक हो जाते हैं, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे बिठा दे, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। आपसे मैं रुखसत होते हुए कहूंगा कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इनक़िलाबात की फितरत तुम्हें मालूम नहीं, अज़्म के सामने तकदीरें बदल जाती है। शुक्रिया, खुदा। कृष्णा कृष्णा नशीन पर ना तशरीफ फरमा मजलिस फाइल नहीं आ रहा है, डाउन करना सुनने और वो 4 TV डाउन हैदराबाद फेस दिखना नहीं है, फेस दिखता नहीं है। लाए आपके जलसे में शिरकत के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल
کہ علماء مشاہیر دیگر قائدین آج آپ کے شہر اننت پور میں یہ جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، یہ جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے بیشتر سارے مقررین نے آپ کے سامنے سارے حالات کو رکھا اور ان حالات میں کس طریقے سے ہم کو متحد رہتے ہوئے مقابلہ کرنا ہے، یہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی۔ حضرات، میرا شاید یہ پہلا خطاب ہے آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے شہر میں۔ اس سے پہلے آپ سے مخاطب ضرور ہوا تھا، لیکن کسی شادی خانے میں شاید مخاطب تھا آپ سے، اور ایک دیرانہ خواہش تھی اننت پور کے لوگوں کی کہ یہاں پر بھی جلسہ ہو اور آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں آج آپ کے درمیان میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ حضرات، اس ملک کو آزاد ہو کر 65 برس کا وقت اور سال گزر چکے ہیں، اور اس ہندوستان کی آزادی کی اس 65 برس کی تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ کو اس ملک کے کئی نشے و فراز وہ کئی حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس 65 برس کی آزادی کی تاریخ میں کہیں پر پانی نہیں تھا، کہیں پر اجالا نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، کہیں پر کئی مسائل تھے، اور کئی مسائل 65 برس کی اس تاریخ آزادی میں حل ہوئے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی اس 65 برس کی تاریخ میں ہندوستان کے سب سے بڑے اقلیت مسلمان کے ساتھ بھی بہت سی ناانصافیاں ہوئیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملا۔ آج بھی اگر ہندوستان میں کئی گاؤں پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور کئی گاؤں آج اندھیرے میں ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ہندوستان میں بہت ترقی آئی، کمپیوٹر کا دور آیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی، لیکن آج بھی گاؤں میں، خلیوں میں، قصبات میں بسنے والے لوگ بجلی کے لیے تڑپ رہے ہیں تو پینے کے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی زمین آج بھی بنجر ہے اور وہ اناج اگانا چاہتے ہیں تو ان کو زراعت کے لیے پانی نہیں، پینا چاہتے ہیں تو پانی نہیں، بجلی چاہتے ہیں لیکن بجلی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ملک چاہے جتنا بھی ترقی کر لے اور ملک چاہے جتنا بھی ترقی کرنے کا خواب دیکھ لے، کوئی بھی ملک اس وقت تک صحیح ترقی نہیں کر سکتا
جب تک کہ اس ملک کی ترقی میں اس کے شہری اور ہر شہری کا برابر کا حصہ اس میں نہ ہو تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ملک کو آگے بڑھتا ہوا اگر ہندوستان کی سیاسی جماعتیں دیکھنا چاہتی ہیں یا اس ملک کو ایک سپر پاور بنتا ہوا اگر کوئی دیکھنے کا خواب رکھتا ہے تو یہ خواب حقیقت میں اس وقت ہی تبدیل ہوگا جب اس ملک کی ترقی کے لیے سارے ملک کے باشندوں کو برابر کا حق ملے گا، برابر کا انصاف ملے گا، برابر کا موقع ملے گا، تو تبھی جا کر یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ لیکن آج اس 65 برس کی تاریخ میں اگر ہم روشنی ڈالیں تو ہندوستان کا کوئی ایسا چپا نہیں بچا جہاں پر اس ملک کے سب سے بڑے اقلیت مسلمان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی۔ اس ملک کے کسی بھی چپے میں کوئی ایسا خطہ ایسا نہیں بچا جہاں پہ مسلمان کے خون سے ہولیاں نہیں کھیلی گئی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی اورنگ آباد میں فساد ہوا تو کبھی بمبئی میں فساد ہوا، کبھی گجرات میں ہوا، کبھی مدھیہ پردیش میں ہوا، کبھی آسام میں ہوا، کبھی دہلی میں ہوا، کبھی اجمیر میں ہوا، کبھی علی گڑھ میں ہوا، کبھی میرٹھ میں ہوا، کبھی بھوپال میں ہوا۔ ارے ہندوستان کے ہر حصے میں 65 برس کی تاریخ میں ہندوستان نے 50,000 فسادات دیے اس ملک کو، اور اس فساد میں اگر کوئی لٹا، اگر کوئی تباہ ہوا، اگر کوئی برباد ہوا تو مسلمان تھا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ کس کس طریقے سے ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں۔ صرف فسادات کے ذریعے ہمارے کاروبار کو تباہ برباد نہیں کیا گیا، فسادات کے ذریعے ہمارے کاروبار کے ساتھ ہماری معیشت کو تباہ کیا گیا، ہمارے بستیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا گیا، ہماری عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا گیا، ہمارے بچوں کے مستقبل کو تاریکی میں ڈال دیا گیا۔ اس ملک کے 65 برس کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں گے تو جتنی ناانصافی مسلمان کے ساتھ ہوئی ہے اتنی ناانصافی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ ملک میں صرف فسادات یا تباہی نہیں بلکہ اگر ہم آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو روزگار میں ہمارا تناسب، ہمارا پرسنٹیج پہلے کیا تھا، آج کیا ہے۔ ارے اس ملک کو اس بات کی توقع تھی، امید تھی کہ اس ملک کی آزادی کے بعد مسلمان کو اس کا حق ملے گا، اس کو اس کا کھویا ہوا مقام ملے گا، روزگار کے مواقع ملیں گے، اس کو سرکاری ملازمت ملے گی، اس کو تعلیم میں موقع ملیں گے، اس کی ترقی اس کی بستیوں میں آئے گی، خوشحالی آئے گی زندگی میں۔ لیکن ایسا ہرگز و قطعی نہیں ہوا۔ ہم کو صرف 65 برس کی تاریخ میں فسادات ملے، ناانصافیاں ملی، ہمارے بستیاں ملی، اور یہ بھی کہوں گا تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں اگر کہیں پر بنیادی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں یا آپ کا گاؤں بھی ہے تو آپ خود بہتر اس سے جانیں گے کہ مسلم بستیاں کیسی ہیں اور غیر مسلموں کی بستیاں کیسی ہیں۔ ہمارے بستیاں ہیں تو گلیاں تنگ ہیں، پانی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، گندگی ہے، اور یہی حال ہے تو ہندوستان کے سارے مسلم علاقوں کا یہی حال ہے۔ 65 برس میں نہ ترقی ہوئی، نہ خوشحالی آئی، نہ موقع ملے، نہ تعلیم میں، نہ روزگار میں، اور ہر وقت ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی۔ اور اگر یہ ملک اگر ترقی کی خواب کو دیکھتا ہے اور اگر اس ملک میں
سونیا گاندھی اگر اس ملک کی ترقی یا منموہن سنگھ اس ملک کو سپر پاور بنتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، خواب رکھتے ہیں، یا پھر راہل گاندھی اس ملک کو آگے بڑھتا ہوا امریکہ و چائنا سے آگے بڑھتا ہوا لے جانا چاہتے ہیں، تو میں ان سب قائدین سے کہوں گا کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت نظر انداز رہے، اس کو موقع نہ ملے۔ اگر ہندوستان کو سپر پاور بننا ہے، اگر ہندوستان کو امریکہ و چین کی دوڑ میں آگے آنا ہے، اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، تو اس ملک کو سب سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے تو مسلمانوں کو ان کا حق دینا ہوگا، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، ان کو موقع دینا ہوگا۔ اگر تم ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان کو نظر انداز کر کے اگر اس ملک کی ترقی کا خواب دیکھ رہے ہو تو تم احمق ہو، دیوانے ہو۔ یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک کے ہر شہری کو برابر کا حق نہ دیا جائے گا۔ اور آج یہ ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر 65 برس میں ناانصافیاں ہمارے سامنے آئیں تو اس ناانصافیوں کے ساتھ کئی کمیشن لائے، کئی انکوائری رپورٹس آئیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تعلیم کے معاملے میں آپ نے سنا اور دیکھا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی۔ ارے سچر کمیٹی کی رپورٹ کوئی نئی رپورٹ نہیں ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ سے پہلے بھی گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، ایک زمانہ تھا۔ کیا ہوا اس کا؟ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ آئی، اس نے بھی کہا کہ مسلمان سب سے پسماندہ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، لیکن آج تک بھی گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ پر عمل آوری نہیں ہوئی۔ نہ صرف گوپال سنگھ کمیشن بلکہ کئی کمیشن بنے۔ لکھنؤ کے فسادات جب ہوئے تو کمیشن بنے، بمبئی میں حالیہ عرصے میں فساد ہوا تو سری کرشنا کمیشن بنا، لیکن اس کی رپورٹس کہاں ہیں؟ ارے کمیشن تو بنائے جاتے ہیں، رپورٹس تو آتے ہیں، لیکن برفدان کی نظر اور عمل آوری اس پر نہیں ہوتی۔ آج غور کریں، آپ کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہندوستان میں ہم 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں تو بتاؤ 25 کروڑ کے وجود کا احساس کیا ہم حقیقت میں حکومت ہند کے سامنے کیا وجود کے احساس کو ان کو احساس دلانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہندوستان کے ہر مسلمان کو دینا پڑے گا۔ اگر ہندوستان میں 25 کروڑ کی تعداد میں ہم رہتے بستے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ مسلم قیادت آج سوائے کیرلا وہ آندھرا کے کہیں اور نہیں ہے۔ آج ہماری قیادت کہاں ہے؟ صرف آندھرا میں ہے یا پھر کیرلا میں ہے؟ کرناٹک ہے، یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر کرناٹک شروع ہو جائے گا۔ کرناٹک میں 12.5% مسلمان ہیں ساری آبادی میں۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی آبادی 13.5% کے قریب ہے، اور اگر ہم آگے بڑھے تو اتر پردیش میں 18% مسلمان ہیں، قریب 19% ہیں۔ اگر بہار میں دیکھیں تو 16.5-17% مسلمان ہیں۔ آسام میں دیکھیں تو قریب 30% مسلمان ہیں۔ بنگال میں دیکھیں تو قریب 22% مسلمان ہیں۔
ارے سارے ہندوستان میں ہمارا اتنا زبردست تناسب ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے پاس اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے وجود کا احساس دلانے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارے صفوں میں اتحاد ہوگا تو ہمارے وجود کا احساس دلا سکیں گے۔ آج جہاں میں کھڑا ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں، اس اننت پور میں سارے شہر میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ سینسس کے حساب سے اننت پور میں قریب 22% مسلمان ہیں۔ اگر 100 لوگوں کی آبادی ہے تو 22 لوگ اننت پور میں مسلمان ہیں۔ لیکن اے اننت پور کے میرے مسلمانوں، میں ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہونے کی بات کہہ رہا ہوں، تو اننت پور کے 22% مسلمانوں سے بھی سوال کروں گا کہ ہندوستان کے آزادی سے لے کر آج تک اننت پور شہر سے کوئی مسلمان رکن اسمبلی نہیں بنا، صرف 2 مرتبہ رکن پارلیمنٹ مسلمان بن سکا، اس کے علاوہ نہیں بن سکے۔ تو غور کرو مسلمانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں۔ اگر اتحاد ہوگا تو یاد رکھو، آج مسلمان کانگریس کی چوکٹ پر، تلگو دیشم کی چوکٹ پر یا پھر کسی دوسری جماعت کی چوکٹ پر جاتا ہے، فریاد لے کر، اپنے مسائل کو لے کر، اور وہاں کھڑے رہتا ہے گھنٹوں تک اپنے مسائل اور اپنی فریاد کو لے کر۔ لیکن یاد رکھو، اگر مسلمان منظم ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، سب کھانے سے کھانا ملا کر، جس طریقے سے مسجد میں کھانے سے کھانا لگا کر باجماعت ہم نماز ادا کرتے ہیں، اگر مسلمان منظم ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، تو مسلمان کو کانگریس، تلگو دیشم یا کسی اور کی بارگاہ میں دربار میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے دروازے پر، آپ کے در پر کھڑے رہیں گے بھکاریوں کی طرح، اور آپ سے کہیں گے کہ مسلمانوں ہمارے دامن میں بھیگ ڈال دو۔ ارے آج ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ 25 کروڑ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن 25 کروڑ مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اٹھو، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کرو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ تم کبھی ان کے پاس تو کبھی ان کے پاس۔ ارے 65 برس کی اس ملک کی آزادی کی تاریخ میں مسلمان نے کبھی کانگریس کو آزمایا، جب کانگریس سے ناراض ہوئے تو جنتا پارٹی کو آزمایا، پھر جنتا پارٹی سے ناراض ہوئے تو پھر دوبارہ کانگریس کو آزمایا، پھر کانگریس سے ناراض ہوئے تو جنتا دل یونائٹڈ فرنٹ کو آزمایا، جب ان سے ناراض ہوئے تو پھر علاقے والی سیاسی جماعتوں کو آزمانے کے لیے اپنے اپنے ریاستوں میں ریاستی جماعتوں کا تعاون کیا۔ ارے کبھی ان کے پیر میں فٹ بال بنے رہے، کبھی ان کے پیر میں، لیکن ہم منظم نہیں ہوئے، متحد نہیں ہوئے۔ 65 برس کی ناانصافی کی یہ تاریخ ہے، تو اس حقیقت کو نہ بھولا کہ 1000 برس تک تم نے اس ملک میں جاوازی و حکمرانی کی تھی، کبھی اس ملک کا چپا چپا تمہارے اشاروں کا محتاج تھا، اور اس ملک پہ تمہارے اشاروں سے حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ 1000 برس تک اللہ نے تم کو بیٹھنے کے لیے تخت نوازا تھا،
تو 1000 برس تک اللہ نے تمہارے سر پہ جگمگاتے ہوئے تاج پہنائے تھے. اللہ نے اس ملک کے چپے چپے پر تمہارے حکمرانی کی طاقت کے ذریعے حکومتیں کروائی. لیکن آج بتاؤ آج ہم کہاں ہیں؟ ارے 1000 برس پہلے مغلوں کے نام پر ہم نے اس ملک پر حکمرانی کی، تو تغلقوں کے نام پر حکمرانی کی، تو غلاموں کے نام پر کی، آصف جاہیوں کے نام پر کی، قطب شاہیوں کے نام پر کی، تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام پر کی. لیکن بتاؤ آج اگر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم اقلیت ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہم کیسے اس ملک میں ان سے مقابلہ کریں گے، تو اے میرے پیارے مسلمانوں اس حقیقت کو نہ بھولو کہ جب ہم نے اس ملک پر 1000 برس تک حکمرانی کی تھی تو تب بھی ہماری آبادی کوئی زیادہ نہیں تھی. آج جتنی ہے اس سے 100 گنا کم کی، لیکن پھر بھی ہم نے حکمرانی کی. ہمارے اشاروں کا محتاج تھا یہ ملک، بیٹھنے پر تخت تھا، سر پر تاج تھی. کیوں تھا یہ سب کچھ؟ اس لیے تھا کہ شہنشاہ بابر سے لے کر شہنشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، وہ ٹیپو سلطان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا اور اللہ کے سامنے مانگتے تھے. وہ دنیا کے سامنے نہیں جھکتے تھے اور دنیا سے نہیں مانگتے تھے. اس لیے اللہ ان سروں کی عبادت ہے. جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ نہ صرف اس سر کی حفاظت کرتا ہے بلکہ ان سروں پر جگمگاتے ہوئے تاج پہنا دیتا. اور جو ہاتھ اللہ سے مانگنے کے لیے بڑھتے ہیں تو اللہ ان ہاتھوں میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ سارا ملک اس ہاتھوں کے اشاروں کے طاقت کا محتاج ہو جاتا ہے. ارے غور کرو میرے اس بات پر. ارے 1000 برس تک ہم نے حکمرانی کی تو شہنشاہوں کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ان شہنشاہوں سے اللہ راضی بھی تھا. اور آج اگر 25 کروڑ مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنا ہے، اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، تو اے مسلمانوں خدا اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ. اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو. اور اگر اللہ کو منانا ہے تو تم نماز کے ذریعے اللہ کو منا سکتے ہو، قرآن کے تلاوت کے ذریعے اللہ کو منا سکتے ہو، سنت رسول اللہ پر عمل کر کے اللہ کو منا سکتے ہو، غریبوں کی مدد کر کے اللہ کو منا سکتے ہو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کے اللہ کو منا سکتے ہو، تو بیواؤں کی مدد کر کے اللہ کو تم منا سکتے ہو، تو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر مظلوم کی مدد کرتے ہوئے اللہ کو منا سکتے ہو. لیکن آج مسلمان مساجدیں تو بنا رہا ہے لیکن مساجدوں کو آباد نہیں کر رہا ہے. یاد رکھو اگر آج ہم ہر سال بابری مسجد کے شہادت کا غم مناتے ہیں، کالی جھنڈیاں لگاتے ہیں، بے شک غم منانا ہے، کالی جھنڈیاں لگانا ہے، احتجاج کرنا ہے، لیکن اگر حقیقت میں بابری مسجد کے شہادت کا اگر مسلمانوں تمہارے دل میں اگر بابری مسجد کے شہادت کا غم ہے تو سب سے پہلے نمازی بن جاؤ اور مساجدوں کو آباد کرو، باجماعت جا کر نمازوں کو ادا کرنا شروع کرو. یہی سب سے بڑا
اللہ کے گھر کی شہادت کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا. یاد رکھو اس حقیقت کو. آپ جہاں بھی رہتے ہیں اگر وہاں ایک گھر ہے خالی ہے فرض کریے تو محلے والے تھوڑے دن تک خالی گھر کو دیکھیں گے, دیکھتے رہیں گے, بعد میں بولیں گے ارے گھر خالی ہے. تو جتنا خالی رہے گا دروازہ نکل جائے گا یا پھر اس کی کھڑکی نکل جائے گی اور ویران گھر رہے گا تو کب تک کوئی دیکھے گا؟ سال بھر, 2 سال, 3 سال, 5 سال. اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو گھس جائیں گا نا گھر میں. کوئی بھی نہیں ہے چلو میں تو چلا جاؤں گا. اسی طریقے سے اگر مساجدوں کو ویران رکھو گے تو دشمن کی نظر مساجد پر آئے گی اور وہ ہمارے مساجدوں کو نشانہ بنائے گا. اگر مساجدیں آباد رہیں گی, ان مساجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونجے گی اور پھر مسلمان باجماعت مساجدوں کو بھا کر باہر تک نکل کر نماز ادا کرے گا 5 وقت کی, تو خدا کی قسم کسی کی ہمت نہیں, کسی کی ماں نہیں بنی کہ ہمارے مساجد کو نظر اٹھا کر دے. لیکن اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے مساجدوں کو ویران رکھیں گے تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. خدا را اگر بابری مسجد کا غم ہے تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ نعرے بازی نہ کرو, چیخو چلاؤ نہیں. اگر تم کو میرے تقریر کے الفاظ میں سچائی نظر آتی ہے اور اگر تم کو چیخنا ہے, چلانا ہے تو مہربانی کر کے چیخو نہیں, چلاؤ نہیں. اگر تم کو کوئی چیز اچھی دکھ رہی ہے, اللہ کے گھر سے محبت ہے, بابری مسجد دوبارہ بنانے کا تم میں عزم ہے, ارادہ ہے اور تم مسلمان ہو تو کل صبح سے ہی باجماعت نماز ادا کرو, 5 وقت کے نمازی بن جاؤ, تو یہی سب سے بڑا کام ہے. ارے اگر آج ہم نماز کے پابند نہ بنیں گے تو اللہ پھر ہماری مدد نہیں کرے گا. ارے ایک گھر میں اگر کوئی پیدا ہوتا ہے, آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو گھر والے بولتے جاؤ بھائی وہ مسجد کے امام صاحب کو لے کر آؤ, وہ نیک مولوی صاحب کو لے کر آؤ, گھر کے نیک آدمی کو لاؤ. تو پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ تو بولتے ہیں کہ اذان دینا ہے کان میں. اور جا کے مولوی صاحب کو یا نیک شخصیت کو لاتے ہیں اور وہ کان میں اذان دیتے ہیں. پیدا ہونے پر کان میں اذان دی جاتی ہے, لیکن آپ کے جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے اس کے بازو کے گھر میں اگر موت ہو جائے تو میرے بھائی اس بات کو نہ بھولو کہ نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی. پیدا ہونے پر کان میں اذان دلوا کر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا وقت اذان کے ہونے میں اور جماعت کے ٹھہرنے میں ہے اتنا ہی وقت انسان کے زندگی اور موت میں ہے. ہم کو اتنے وقت کی فکر نہیں ہے. ارے غور کرو, نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار زندگی اور آخرت کے بارے میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے کہ مسلمانوں اس انگلی کو سمندر میں ڈبا دو, جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور وہ سمندر جو ہے اس کے مانند تمہاری آخرت ہے. تو ہم کو اس انگلی کے بھیگنے کے مانند
دنیا کی فکر ہے لیکن سمندر کے برابر آخرت کی فکر نہیں. ارے بتاؤ اللہ اگر مدد کرے تو کیسے کرے گا؟ اے میرے پیارے مسلمانوں، اس چیز کو نہ بولو کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. وہ سارے عالم کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں. ارے اگر اللہ کو منانا ہے تو نماز کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو. قرآن کو پڑھ کر آج دنیا چاند تک پہنچ چکی ہے، لیکن مسلمان جن کے لیے قرآن آئی ہے، اللہ نے جن کی رہنمائی کے لیے قرآن بھیجا ہے، آج وہ مسلمان اس قرآن سے استفادہ نہیں اٹھاتے. آپ بتائیے، گھر میں ختم قرآن ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے تو محلے سے 8-10 حفاظ کو بلاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر وہ حفاظ قرآن ختم کر دیتے ہیں تو گھر کی برکت ہو گئی. بے شک قرآن کو پکڑنا بھی ثواب ہے اور اس کا اجر ہے، پڑھنے میں بھی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جس گھر میں قرآن پڑھی جا رہی ہے اس گھر کے خاندان والے، اس گھر کے افراد خاندان پڑھے تو اس کی برکت اور ہوگی بجائے اس کے کوئی باہر سے آ کر پڑھے. لیکن آج معاف کرنا بڑی معافی کے ساتھ غیروں کے پاس پنڈتاں آتے، پجاریاں آتے، بڑا پڑھتے چلے جاتے. آج وہی چیز، اسی ماحول کو ہم بھی اپنے پاس لا رہے ہیں. خدا را ایسے نہ کرو. قرآن صرف گھروں میں تابدانوں میں رکھی ہے. ارے مسلمان نوجوانوں، تم صبح نکلتے ہو نا روزگار کی تلاش میں، تم صبح پریشان حال گھر سے نکلتے ہو نا کہ آج یہ کام کرنا ہے کہ اللہ یہ کام کرا دے. تم گھر سے نکلتے ہو نا ایک مقصد کو لے کر، تم گھر سے نکلتے ہو نا ایک سوچ لے کر، تم گھر سے نکلتے ہو ایک سمجھ لے کر، ارے ایک مقصد کو لے کر. اگر تم کو اپنے مقصد میں، اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں، اپنے روزگار میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے 2 آیات کی قرآن پڑھ کے نکلو اور دیکھو تمہارے مقصد میں اللہ تم کو کامیابی دے گا، تمہارے روزگار میں برکت دے گا، تمہارے مقصد میں کامیابی دے گا اور دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست بھی نہیں دے سکے. ارے یہ قرآن کی طاقت ہے. سنت رسول اللہ کیا ہے؟ ہم کس کی امت ہیں؟ محمد رسول اللہ کی امت ہے. اور موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کے دنیا میں بھیجا ہوگا. انسان کیسے بنا؟ مٹی سے بنا. مٹی سے بنا، مٹی میں روح داخل ہوئی تو انسان کی شکل اختیار ہوئی. اللہ نے جب روح کو مٹی میں جانے کا حکم دیا تو روح ضد کرنے لگی کہ اے اللہ کس تاریکی میں جانے کو کہہ رہا ہے. اور جب روح مٹی میں داخل ہوئی اللہ کے حکم سے تو اللہ نے اس مٹی کو روشن کر دیا، منور کر دیا اور انسان بنا. موسیٰ کی روح ضد کر رہی تھی تو فرشتوں سے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ اور اس سیب کی خوشبو موسیٰ کو سنگھاؤ. فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جنت سے وہ سیب لے جاتے ہیں، اس کی خوشبو موسیٰ کو سنگھاتے ہیں اور موسیٰ کی روح فوراً موسیٰ کے جسم سے نکل جاتی ہے. ارے جانتے ہو کس کی خوشبو تھی اس میں؟ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ
موسیٰ کی روح ضد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ تو فرشتوں نے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ، اس سیب میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ اور جیسے ہی موسیٰ اس سیب کی خوشبو کو سنگے تو موسیٰ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ ایک نیک امت محمدی کی روح بھی ضد کرتی ہے اس کے آخری وقت میں، ایک نیک مسلمان کی روح بھی ضد کرتی ہے آخری وقت میں، کہتی ہے اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ موسیٰ کے لیے وہ سیب پیش کیا گیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، امت کے آخری وقت میں جانتے ہو ایک نیک امتی کے لیے اللہ خود راست آتا ہے، کہتا ہے چل میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت چل، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ موسیٰ کے لیے نہیں گیا لیکن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور امتی کے لیے اللہ خود آتا ہے۔ ارے یہ مقام ہے تمہارا اور میرا، یہ مقام ہے آپ کا اور میرا، لیکن ہم ہیں کہ اپنے مقام کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو بتاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی امتی کہتے ہو، ارے رسول اللہ کا کردار کیا تھا؟ لوگ راستوں میں کانٹے بچھائے تو بھی معاف کیا، کچرا پھینکے تو بھی معاف کیا، ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو پتا چلا کہ کچرا پھینکنے والی بیمار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس کچرا پھینکنے والی کی عیادت کے لیے اس کے گھر پر پہنچ جاتا۔ ارے یہ ہے اسلام، یہ ہے رسول اللہ کی تعلیم۔ یتیموں کے ساتھ کیا تھا رویہ؟ سرکار کی عادت جب بھی نماز کو جاتے تو اس طرف حضرت حسین رہتے تو اس طرف حضرت حسن، امام حسین اور حسن کو ساتھ میں لے کر جاتے۔ ایک دن نماز کے لیے نکلے، عیدگاہ کی گیٹ پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، رو رہا ہے، زار و خطار، پوچھتے ہیں اے معصوم تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، مجھے نہلانے دھلانے والا کوئی نہیں ہے، نئے کپڑے لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، خوشبو لگانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھے رو رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو لے کر، اس معصوم بچے کو لے کر گھر جاتے ہیں، اور گھر جا کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ فاطمہ اس بچے کو نہلاؤ، دھلاؤ، تیار کرو، نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، اور حضرت فاطمہ اس یتیم بچے کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، اور پھر سرکار کے حوالے کرتے ہیں۔ سرکار اپنی عادت کی طرح ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، تم کیا جانتے ہو وہ یتیم بچہ کہاں تھا؟ یہ حضرت حسن ہے، ادھر حسین ہے، تو یتیم بچہ سرکار کے کھانوں پر بیٹھا ہے، اور سرکار اس یتیم کو اپنے کھانے پر بٹھا کر عید کو لے جا رہے ہیں۔ ارے یہ اسلام ہے، یہ سنت ہے، یہ سرکار کی تعلیم ہے۔ آج لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں۔ خیر میں اس بات میں جانے سے پہلے کہوں گا
کہ سب سے پہلے نفس سے جہاد کرنا سیکھو. جو انسان اپنے نفس سے جہاد نہ کر سکا وہ کافر سے کیا جہاد کرے گا؟ نفس سے جہاد کرو، اپنے روٹے ہوئے خدا کو مناؤ. ارے میرے پیارے مسلمانوں، ہم اتنی تعداد میں ہیں پھر بھی ہماری طاقت نہیں. اللہ کا گھر بابری مسجد شہید ہو گئی، ممبر شہید ہو گیا، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جدا ہو گئی، میناریں شہید ہو گئی، گنبدیں شہید ہو گئی، اور ہر سال ہم شہادت کا غم مناتے ہیں. اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر کیا آپ اور ہم کر سکتے ہیں؟ ہرگز و قطعی نہیں. ہم سے اور آپ سے بڑھ کر اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دی تو اپنے گھر کی شہادت کے منظوری کے ذریعے اللہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا. اللہ اپنے گھر کے میناروں کے شہادت کے ذریعے مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا تھا. اللہ اپنے ممبر کی شہادت کی منظوری کے عوض 25 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہندوستان میں مستقبل میں اگر تم کو اس ملک میں رہنا ہے، جینا ہے، لڑنا ہے تو تم کو منظم و متحد ہونا ہوگا. لیکن ہم نے اللہ کے گھر کی شہادت کو بھی رائیگاں کر دیا. آپ بتائیے، مٹھی بھر سکھ ہیں، سنہری گرودوارا میں داخل ہو گئے تو ان کے احتجاج کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑا. ہماری مسجد شہید ہو گئی لیکن پھر بھی آج مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد نہیں. اس ملک میں ریڈیوں کی جماعت ہے، کماؤں کی جماعت ہے، ویلماؤں کی جماعت ہے، کاکوؤں کی جماعت ہے. یہاں سے آگے بڑھے کرناٹک میں تو لنگایاتوں کی جماعت ہے، مہاراشٹر میں پاٹلوں کی جماعت ہے، تو یو پی میں یادوں کی جماعت ہے، بہار میں بھی یادوں کی جماعت ہے، بہوجن سماج کی جماعت ہے، سب کی جماعت ہے. اس ملک میں اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کی نہیں ہے. آپ بتاؤ کیسا ہماری ریاست میں کبھی ریڈیوں کا راج ہے تو کبھی کماؤں کا راج ہے. ریڈیوں کی پرسنٹیج کیا ہے اس ریاست میں؟ 18% بھی نہیں ہے. ریڈیاں 18% بھی نہیں. اس آندھرا میں کمایا کتنے ہیں؟ چندرا بابو نائیڈو، این راماراؤ، یہ کما ہے. یہ کتنے ہیں اس ریاست میں؟ 4% بھی نہیں ہے. اور مسلمان کتنے ہیں اس ریاست میں؟ 9.5% ہیں. یادو کتنے ہیں؟ یادو ملائم سنگھ یادو جو ہے یادو یو پی میں کتنے ہیں؟ 9% ہیں. 9% والے پورے یو پی پہ راج کر رہے ہیں. 18% والے ریڈیاں یہاں راج کر رہے ہیں. 4% والے کما راج کر رہے ہیں. لنگایات کتنے کرناٹک میں؟ لنگایات پھر سے 7% ہے، کرناٹک میں راج کر رہے ہیں. پاٹیلا کتنے مہاراشٹر میں؟ 5% مراٹھوں پہ راج کر رہے ہیں. ارے بتاؤ مسلمانوں، ہر کسی نے اپنی جماعت بنا لی اور مسلمانوں کے لیے ہم بناتے ہیں تو یہ لوگ فرقہ پرست، مجلس فرقہ پرست. اکبر